बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच में अहम समाअत हुई है और एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ साहब ने दरख्वास्त दायर की है फ़रीक बनने की। ऐसा क्या हुआ उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, चूँकि ये केस सरकार के हाथ से निकल चुका है और इस वजह से अब हीले बहाने किए जा रहे हैं कि इसको जितना डिले किया जा सकता है उतना डिले किया जाए। चूँकि उधर तो मुबारकबादें भी पेश की जा चुकी हैं कायम मुकाम चीफ जस्टिस को, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अदालत में इतना बड़ा इंकशाफ किया गया है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स हमेशा फुल कोर्ट बनाती है वो इन 5 जजेस को अंधेरे में रख के इनको बताया ही नहीं गया और वो रूल्स बना के उनको पब्लिश भी कर दिया गया है। इसके ऊपर भी बेंच हक्का बक्का रह गया कि ये कैसे हो सकता है कि बग़ैर फुल कोर्ट की अप्रूवल के वो रूल्स कैसे बन गए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है और जिसको अब तक की सबसे अहम दरख्वास्त और ख़तरनाक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी, उस दरख्वास्त को कलअदम करार देते हुए ख़ारिज करते हुए अदालत ने 3 सफ़ात का फ़ैसला जारी किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम जजेस ट्रांसफ़र की आज की समाअत का हवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिज़र्व सीट्स से मुतल्लिक रिव्यू पिटिशन्स के ऊपर समाअत जारी है और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, हमारे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। और फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल जारी हैं और ये अभी दलाइल जारी रहेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की है और 5 जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अपने जवाब जमा करवाए हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 200 की वजाहत का इतलाक़ सिर्फ ज़ैली सेक्शन 3 पर होता है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस में अगर एक महकमा से दूसरे महकमा में तबादला हो तो सीनियरिटी मुतासर होती है, जबकि अदलिया में ना तो डेपुटेशन का असूल है और ना ही किसी जज को किसी दूसरी अदालत में ज़म करने का असूल राइज है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सिविल सर्विस में डेपुटेशन या मुलाजिम को महकमा में ज़म करने का असूल ज़रूर मौजूद है, अदलिया में डेपुटेशन या जज को किसी दूसरी अदालत में ज़म करने का असूल मौजूद नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिया कि भारत में जजेस के तबादले के वक्त रजामंदी नहीं ली जाती और सीनियरिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस पर सलाहुद्दीन ने कहा कि अगर रजामंदी ली जा रही है तो उसका मतलब है कि सीनियरिटी में तब्दीली मुमकिन है। वकील ने दलाल दिया कि अगर सर्विस स्ट्रक्चर का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि अगर कैडर एक हो तो सीनियरिटी मुतासर नहीं होती, लेकिन अगर कैडर अलग हो तो सीनियरिटी मुतासर होती है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि यहाँ मामला जजेस ट्रांसफ़र्स और सीनियरिटी का है, इसलिए इस पर बराह रास्त सिविल सर्विस रूल्स का इतलाक़ नहीं होता। अगर किसी पर तबादला मुसल्लत किया जाए और सीनियरिटी मुतासर हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आज उन्होंने वो बात की है जो मैं पहले दिन से बात कर रहा था कि आप कहते हैं कि जी जजेस तो उनकी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र किया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस की, उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, उसमें जिन जजेस का ट्रांसफ़र होना है उनकी रजामंदी है तब ट्रांसफ़र हुए। मैं कहता हूं कि आप एक बंदे के ऊपर सर्विस में अगर किसी को एक दर्जा तनज़ली हो जाए तो वो एक बड़ी पनिशमेंट समझा जाता है। तो आप जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस को पनिश कर रहे हैं, आप उनके ऊपर किसी को आके बिठा रहे हैं और उनका दर्जा नीचे जा रहा है, वो पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है? उनके साथ क्यों नाइंसाफ़ी की जा रही है? जिनको लाया जा रहा है इनको तो अगर आप सीनियरिटी में नीचे से लेके आएंगे तो उनकी तो रजामंदी है, वो ना दे रजामंदी तो नहीं ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनसे कोई रजामंदी नहीं ली गई, आप उनको एक दर्जा नीचे लेके जा रहे हैं, उनके साथ काहे की नाइंसाफ़ी? उनका क्या कसूर है? ये बात आज बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बार बार इसका जिक्र किया कि ये तो नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि अभी 2 हफ्ते पहले हिंदुस्तानी हाई कोर्ट्स में जजेस के तबादले हुए। दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज को कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया और अगर ऐसा कोई मामला हो जाए तो फिर क्या होगा कि वहाँ सीनियरिटी तब्दील नहीं होती। यहाँ चूँकि सीनियरिटी तब्दील होती है इस वजह से वहाँ जो 16वें नंबर वाला था वो 16वें नंबर पे ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या है कि 16वें नंबर वाला पहले नंबर पे आ जाएगा। तो जब सीनियरिटी तब्दील होगी तो दूसरों का क्या कसूर है? उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ साहब तशरीफ़ ले आए। अमजद परवेज़ साहब ने एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त दायर की जिस पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने इस्तफ़सार किया कि उन्होंने कोई नई दरख्वास्त दायर की है, जिस पर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि उन्होंने 1947 से 1976 तक जजेस ट्रांसफ़र की मुकम्मल तारीख पेश की है। उन्होंने कहा कि हम इस केस में फ़रीक नहीं थे बल्कि आर्टिकल 27A के तहत नोटिस जारी हुआ था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि 27A का नोटिस फ़रीक बनने के लिए ही होता है।
آپ کو اٹارنی جنرل کے بعد دلائل دینے چاہیے تھے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ 27A کا نوٹس کتنا اہم ہوتا ہے؟ جب لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اپنے کومنٹس جمع کروائے ہیں تو آپ اس کیس میں مرکزی فریق ہیں۔ بینچ نے ہدایت کی کہ بیرسٹر صلاح الدین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد پھر ایڈوکیٹ جنرل کو سنا جائے گا۔ اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ اب ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ اب ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو آج آپ آئین میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں تو وہ آپ 1947 سے 1976 تک کوئی تبدیلیاں کرتے رہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان ججز کا کیا قصور ہے جن کی آپ تنزلی کر رہے ہیں، بس اتنا ہی ایک اہم۔ ان کے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کے بھی آئینی حقوق ہیں، بس صرف اتنا، یہ کیس اتنا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ سینیورٹی تقرری کے دن سے شمار ہوگی۔ انہوں نے استفسار کیا کہ اگر کوئی جج ہائی کورٹ میں تبادلے پر آ جائے تو اس کی پہلی سینیورٹی کا کیا ہوگا۔ اس پر صلاح الدین نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ صدر کو وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرنا ہے یا اپنا اختیار آزادانہ استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرنا ہے تو کیا صدر کو ذہن استعمال کرنا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں قرار دیا گیا کہ صدر کو اپنا ذہن استعمال کرنا چاہیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ اگر جوڈیشل کونسل کسی جج کو برطرف کرنے کی سفارش کرے تو کیا صدر ذہن استعمال کرے گا؟ صلاح الدین نے جواب دیا کہ سیاسی حکومت کی ایڈوائس پر صدر کو ذہن اپلائی کرنا ہوگا، آئینی فورم کی بنیاد پہ نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر جج کے تبادلے کا عمل رضامندی سے نہ ہو تو سارا عمل کالعدم ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر جج رضامندی دے بھی دیں لیکن جس ہائی کورٹ میں جانا ہے وہاں کا چیف جسٹس انکار کر دے تو تبادلہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح اگر چیف جسٹس پاکستان انکار کر دیں تب بھی تبادلہ ممکن نہیں ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ عدالت میں تمام بات صدر کے اختیار پر ہی ہو رہی ہے، لیکن صدر کے اختیار کے استعمال سے پہلے جتنا پروسیس ہے اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آئین میں لکھی ہر لائن کا ایک مقصد ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے کسی جج کو نامزد کرے تو کیا صدر تقرری سے انکار کر سکتا ہے؟ جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 206 کے تحت اگر ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ کا جج بننے سے انکار کرے تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں 1 یونٹ بنا تو اس وقت سینیورٹی کا ایشو بھی سامنے آیا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنی گزارشات میں یہ نیا نقطہ اٹھایا ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز کے مطابق انتظامی کمیٹی میں 3 سینئر ججز شامل ہوتے تھے۔ ٹرانسفر کے بعد جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم سمرو کمیٹی میں شامل ہو گئے، جبکہ ان کے پاس صرف 2 دن کا تجربہ تھا۔ بعد ازاں رولز میں ترمیم کی گئی اور چیف جسٹس کے ساتھ 2 دیگر ججز کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے ججز کی انتظامی کمیٹی زیر بحث لانے پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ ہائی کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے۔ صلاح الدین نے کہا یہ سوال عدالت نے اٹارنی جنرل سے پوچھا تھا مگر جواب نہیں ملا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ نقطہ کیس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا یہ تو ٹرانسفر کے بعد کی پیش رفت ہے جس سے عدالت کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ سماعت کے اختتام پر بیرسٹر صلاح الدین نے اپنے دلائل مکمل کیے، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان اپنے جوابی دلائل کل سے شروع کریں گے۔ عدالت نے ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی ہے۔ حامد خان اپنا کل جواب الجواب جمع کروائیں گے اور دیگر درخواست گزاروں کے وکلاء کو بھی کل دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امجد پرویز صاحب کے دلائل کے بعد پھر جوابی دلائل دیں گے بیرسٹر صلاح الدین ہوں یا منیر ملک صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے پہلے دلائل دیے تھے۔ اب حامد خان صاحب کے دلائل شروع ہو گئے ہیں، پھر اسی طرح سے عمران خان کے وکلاء بھی دلائل دیں گے اور یہ کیس ہے۔ تو اس میں قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق عدالت میں جب بات ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر متاثرہ ججز کے جو وکیل ہیں بیرسٹر صلاح الدین، انہوں نے انکشاف کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی 2025 میں رولز بنائے ہیں۔ رولز ہائی کورٹ نے بنانا ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اور تمام جج شامل ہوتے ہیں، مگر نئے رولز کا تو 5 درخواست گزار ججز کو علم تک نہیں ہے۔ تو آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس محمد علی مظہر نے آبزرویشن دی کہ 5 ججز کو پتہ ہی نہیں تو پھر تو رولز بنے ہی نہیں ہیں، رولز تو فل کورٹ منظور کرتی ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے جواب دیا کہ زورے والا ان رولز کا تو گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں کہ فل کورٹ بنائے گی؟ نیا ہی نظام چل رہا ہے جس نظام کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ خیر، اب کل سے جو سماعت ہے وہ آگے بڑھے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے جو 3 ٹیسٹ کروانے سے متعلق ایج تو کچھ دیر بعد عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہونی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ وہ سماعت رکی ہوئی تھی اس درخواست کی وجہ سے اور اس 3 ٹیسٹوں کی حوالے سے، لیکن اب چونکہ آج تحریر حکمنامہ 3 صفحات کا آ گیا ہے، اس کے بعد اب وہ جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب عدالت میرٹ کے اوپر دیکھے گی کہ کیا اب تک کی تفتیش کے مطابق عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ دہشت گردی عدالت کے جج نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ عمران خان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مکمل اور منصفانہ مواقع دیے گئے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے 9 مئی کا، یہ سارا جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل
ایویڈنس پر ہے۔ ڈیجیٹل ایویڈنس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میری آواز نہیں ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میری ویڈیو نہیں ہے، یہ میرا ٹویٹ نہیں ہے، اس کے لیے یہ ٹیسٹ لازم تھے۔ عمران خان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہ لازم تھے۔ جج صاحب ایسے فرما رہے ہیں جیسے مکمل پروسیس منصفانہ اور شفاف ہونا تھا اور عمران خان کو اس پروسیس میں چلے جانا چاہیے تھا۔ تو اس پر اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر سرکار نے بتایا کہ جو سرکار کی یہاں سے پولیس کی ٹیم گئی تھی ان کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے نہیں ملنے دیا۔ آج فیصلے میں جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک تو ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا، دوسرا اس ٹیم سے بھی ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے پروسیکیوشن کی تیسری دفعہ ٹیسٹ کی اجازت لینے کی جو درخواستیں تھیں ان کو کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ عمران خان کو اپنے بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مکمل اور منصفانہ مواقع دیے گئے، تاہم ان کی ضد اور مسلسل انکار کے باعث کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ایک عام ملزم کو ایسے ٹیسٹ سے انکار کا موقع نہیں دیا جاتا چونکہ وہ عدالت کی پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، وہ فزیکل ریمانڈ پر ہوتا ہے۔ اب فزیکل ریمانڈ کا معاملہ تو سپریم کورٹ تک ختم ہو گیا، چونکہ فزیکل ریمانڈ ہے نہیں، وہ جیل کی کسٹڈی میں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی عام ملزم ہوتا تو پولیس والے اس کا تو کروا لیتے، یہ جج صاحب لکھ رہے ہیں۔ حالانکہ عام ملزم کے بھی زبردستی نہیں کروایا جا سکتا۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ ملزم عمران خان نے نہ صرف ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا بلکہ تفتیشی ٹیم سے ملاقات سے بھی گریز کیا۔ عدالت نے اظہار تعجب کیا کہ ایسی صورتحال میں تفتیش مکمل کیسے کی جا سکتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان ان ٹیسٹوں سے انکار کر کے ٹرائل سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالت نے عمران خان کو ٹیسٹ کروانے کے لیے 2 مواقع فراہم کیے لیکن دونوں مرتبہ انہوں نے انکار کیا۔ اس بنیاد پر عدالت نے واضح کیا ہے کہ اب انہیں تیسرا موقع دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ عدالت کو اس حوالے سے کوئی مثبت نتیجہ نکلنے کی امید نہیں ہے۔ جج منظر علی گل نے فیصلے میں کہا کہ اگرچہ ملزم کے وکیل کی اس بات سے اتفاق ہے کہ عدالت کسی کو زبردستی ٹیسٹ کروانے پر مجبور نہیں کر سکتی، لیکن ملزم کا مسلسل انکار تفتیشی عمل میں رکاوٹ ہے۔ عدالت نے کہا کہ تفتیشی افسران اپنی جو تفتیش ہے اس کو مکمل کریں ان ٹیسٹوں سے ہٹ کے، ویسے ہی جو آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے تفتیش مکمل کریں اور تاکہ یہ مقدمات پھر آگے بڑھائے جا سکیں۔ اب کوئی سوال پوچھے کہ اب تک اور کتنے ملزمان کے آپ نے یہ تین ٹیسٹ کیے ہیں، پولی گراف ٹیسٹ کس کس کا کیا ہے؟ 9 مئی کے مقدمات میں آپ نے سارے لوگوں کا ٹرائل شروع کر دیا ہے، تو سب پہ الزام ایک جیسا ہے، سازش کا الزام ہے، اور وہ صرف عمران خان نہیں، وہ پورا گروپ تھا جو سازش بنا رہا تھا۔ آپ نے اپنے 2 گواہ اس میں شامل کیے ہیں۔ تو اب آپ ایک بندہ آ کے گواہی دیتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے کارکنان کے بھیس میں گیا اور میں نے سنا، اور آپ کہتے ہیں جی کہ اب ٹیسٹ ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے جو سنا تھا وہ آواز عمران خان کی تھی۔ تو یہ ایسا ہے کہ باندھ کے نا کسی کو، ہمارا آئین پاکستان میں یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کسی ملزم سے ایسا سوال نہیں پوچھ سکتے جو اس کو انکریمنیٹنگ کوشچن نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا آئین پاکستان اس بات سے منع کرتا ہے کہ آپ کسی سے بھی یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ جس سے اس کے اوپر اپنے اوپر الزام آ جائے، اس کے سر آ جائے۔ یہ آئین بنیادی انسانی حق کے آرٹیکل 13-14 اسی کا تو حوالہ دیا عمران خان نے کہ آپ کیسے کوئی ایسی مشین کا استعمال کر کے مجھ سے، اور پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس مشین کی حیثیت کیا ہے، وہ جسٹس علی ضیاء باجوہ کے عدالت میں زیر التوا کیس میں ساری چیزیں تفصیل سے آ چکی ہیں۔ تو عدالت نے درخواست خارج کر دی ہے، سرکار کی درخواست خارج کر دی ہے اور تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے، اور وہ وداؤٹ ٹیسٹ۔ اور ساتھ عدالت کی جانب سے آج عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں جو اہم سماعت ہے 8 مقدمات میں ضمانت کی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔